अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे आम इंतखाबात का इनेकाद हुए 5 माह गुजर गए, लेकिन इलेक्शन की शफाफियत से जुड़े सवालात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद ही पंजाब भर में तश्कील दिए गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मुअत्तल हो गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका काम ही हर 5 साल बाद मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, अब अपनी मर्जी के जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लगाना चाहता है। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इख्तियार किए गए मौक़िफ़ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन खुद लाहौर हाई कोर्ट से अपनी मर्जी के जजेस का इंतखाब करके इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील देना चाहता है। अब सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन, जिसका इख्तियार इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम करना तो है, लेकिन क्या आइन या कानून उसे इस बात की इजाज़त देता है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस में से अपनी मर्जी के चंद जजेस खुद मुंतखब कर सके? इससे पहले कि इस सवाल का जवाब तलाश किया जाए, हुकूमत ने आगे बढ़कर इलेक्शन कमीशन का हाथ थाम लिया। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन नताइज के बाद जब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की गूंज ने जन्म लिया और इलेक्शन की शफाफियत पर कड़े सवाल उठने लगे, तो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत ने अचानक एक नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, जिसके तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जा सकेगा। ये ऑर्डिनेंस कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने जारी किया था, जिनके अपने इंतखाबी हल्के का केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने लगा हुआ है। इस नए ऑर्डिनेंस को बुनियाद बनाकर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले इस्लामाबाद के तीनों MNAs ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। आम इंतखाबात पर उठने वाले सवालात का सिलसिला यही नहीं रुका। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस शहजाद मलिक ने पंजाब में नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस का इंतखाब किया, तो इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे वक्ती रिलीफ देते हुए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अब सूरत हाल यह है कि मुल्क के बाकी सूबों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे, लेकिन इंतखाबी आज़ादारियों से जुड़े पंजाब भर के मुकदमात हवा में मुअल्लक हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन, जिसका अव्वलीन काम मुल्क में 90 रोज के दौरान इंतखाबात कराना है, वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक फरीक की हैसियत से खड़ा है। इसी इलेक्शन कमीशन ने 2018 के इंतखाबात के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में हाजिर सर्विस जजेस का तकर्रुर किया, लेकिन अब यही इलेक्शन कमीशन एक ऑर्डिनेंस का सहारा लेकर रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लगाना चाहता है। इस सारे मामले पर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब के हवाले से मरियम नवाज साहिबा के ऊपर भी एक तनकीद इस बात के ऊपर हो रही है, या पंजाब गवर्नमेंट पे, कि जनाब पेड तारीफें करवाई जा रही हैं। अब ये एलिगेशन है कि जनाब पैसे लगा के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से जो है वो तारीफें करवाई जा रही हैं, इन्फ्लुएंसर से तारीफें करवाई जा रही हैं। पैसे दिए गए या नहीं दिए गए हमें इस बात का नहीं पता, अलबत्ता तनकीद इसके ऊपर ज़रूर हो रही है। पंजाब के ऊपर ही ज़रा गुफ्तगू करेंगे। आज जो पैनल हमारे स्टूडियो में मौजूद है, तीनों सीनियर सहाफ़ी है, तीनों का ताल्लुक लाहौर से है और तीनों पंजाब की सियासत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नजम वली खान साहब, थैंक यू नजम साहब, आप तशरीफ लेकर आए। हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार समीना पाशा साहिबा, शुक्रिया समीना साहिबा। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी फ़हद शहबाज साहब। इनके इंटरव्यूज़ आप बड़े शौक से देते हैं, मैं तो कम से कम बहुत शौक से, थैंक यू सो मच। मैं खुद आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों तशरीफ लेकर आए। सबसे पहले नजम साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ये जो कुछ भी हो रहा है, क्रेडिबिलिटी का सवाल मरियम नवाज साहिबा के एक तो ऊपर आता है कि जनाब उनके इलेक्शन जो है उसके ऊपर डाउट्स हैं, उसके बाद ये ट्रिब्यूनल्स का ये फैसला आज आ जाना, अब क्या पूरी पंजाब हुकूमत के ऊपर ही क्रेडिबिलिटी के सवाल नहीं उठ रहे? देखें, जो आपने बुनियादी बात की कि 8 फरवरी को इंतखाबात हुए और 5 माह गुजर गए और अभी तक उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, उनकी साख के ऊपर एक सवालिया निशान मौजूद है। और 5 माह की बात आपने की, मंसूर, मुझे जर्नलिज्म करते हुए अशरे गुजर गए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 90 की दहाई में जितने इंतखाबात हुए थे उनकी क्रेडिबिलिटी बनी आज तक? इतना अरसा गुजर गया। 1997 के इंतखाबात में मियां नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत मिली, उसके बाद माशाल्लाह लग गया। उन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी बनी? 2002 के इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी बनी? 2008 के इंतखाबात की कोई साख बनी? 2013 के इंतखाबात जो हैं, जिन पर 35 पेंचर्स की बात की गई थी और बाद में कह दिया गया कि ये सियासी बयान है, फिर 2013 2018 पे आ जाए। अब देखिए, हमारे यहाँ हारने वाले ने कभी साख बनने ही नहीं देनी, क्योंकि हम लोगों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ही नहीं। हमने खेलना ही नहीं, हमने खेलना ही उस वक्त है जब हमें बता दिया जाएगा कि जनाब आप जीते हुए हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी हुकूमत है, आपसे ज़्यादा पॉपुलर कोई नहीं है, आप जो हार जाएगा उसने खेलना नहीं। और ख़ासतौर पे
عمران خان صاحب نے تو یہ کام اپنی انتہا پر پہنچا دیا. یہ تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اس مرتبہ وہ پارلیمنٹ کے اندر کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پارلیمنٹ کے اندر تو جیل میں بیٹھے ہوئے نہیں, ان کی پارٹی تو بیٹھی ہوئی ہے نا, ان کی تو پارٹی بیٹھی ہوئی ہے نا. عمران خان کا مطلب تو ایک پوری پارٹی ہے نا. اچھا میں سمجھا خان صاحب کی بات. نہیں وہ تو جیل میں پی ٹی آئی ویسے تو پی ٹی آئی بھی نہیں بیٹھی ہوئی, پی ٹی آئی بھی نہیں بیٹھی ہوئی, سنی اتحاد کونسل بیٹھے ہوئے. تو وہ ظاہر ہے اگر آپ 9 مئی کریں گے تو پھر اس کے بعد وہ بھی نہیں بیٹھی ہوئی نا, کوئی بھی نہیں بیٹھا. آپ نے کہا اگر آپ اپنے ہی ملک کی فوج کے اوپر حملہ کر دیں گے, جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیں گے, کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیں گے, تو پھر تو بڑی بات ہے. لیکن آپ کا لبِ لباب یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشنز کریڈیبل تھے. سر دیکھیں میری بات سنیں, پچھلے تمام انتخابات اگر 2018 کے انتخابات کریڈیبل تھے اور چل گئے تھے تو یہ بھی چلیں گے. اچھا یہ بھی اسی طرح ہی ہیں. ہم وہی ہیں جو پہلے تھے, وہی ہم آج ہیں. لہٰذا یہ کوئی کویسچن مارک, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, الیکشن ٹریبونل یہاں پر یہ ہو گیا, فلاں پر وہاں پر یہ ہو گیا, یہ تو ایک چھوٹی موٹی لڑائی ہے. وہ ایکچولی اس ساری بات کے بعد جس چیز کو وہ ملتی ہے نا, ہوا ملتی ہے, وہ خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی اس تھیوری کو ملتی ہے کہ جناب اے سارے رلے نے, یہ الیکشن کمیشن, یہ نون لیگ, یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. 2018 میں وہ رلے ہوئے تھے. اچھا تو اب یہ رلے ہوئے ہیں, تو رلے ہوئے ہیں, وہ رلے ہوئے تھے تو یہ بھی رلے ہوئے ہیں. اچھا دیکھیں رلے ہوئے ہونا چاہیے, دیکھیں رلے ہوئے ہونا چاہیے. حکومت کو اور الیکشن کمیشن, حکومت کو, ریاستی اداروں کو, فوج کو, عدلیہ کو, حکومت کو, الیکشن کمیشن کو کچھ چیزوں پر منصور اتفاق رائے کرنا پڑے گا. کچھ چیزوں پر ہمیں بیٹھنا پڑے گا کہ یار یہ رولز آف دی گیم ہے, ہم نے اس طرح کھیل کھیلنا ہے, ہم نے اس سے باہر نہیں جانا. جب اب اس سے باہر جائیں گے پھر وہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے. سمینہ صاحبہ پہلے بھی ہوتا رہا, وہ بچہ پہلے بھی یہی رزلٹ لاتا رہا ہے, اس مرتبہ بھی اگر فیل ہو گیا تو کس بات کا دکھ ہے آپ کو؟ مجھے یہی مزے کی بات سب سے لگی کہ پہلے ہم یہ سارا کیس بلڈ کرتے ہیں کہ جی وہ بھی غلط تھا, وہ بھی غلط تھا, وہ بھی غلط تھا, وہ بھی غلط تھا, اور اس کے بعد پھر ہم اسی کی حمایت بھی کرتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے, اٹس اوکے, ہم کبھی اس کو ٹھیک نہیں کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ بالکل بات درست ہے, اس بات سے تو میں اگری کرتی ہوں کہ پرابلمز رہے ہیں ہر انتخابات کے حوالے سے. آپ نے چونکہ بات کہتی تو یہاں پہ ایک سوال ہے, وہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس بات کا بھی پھر تمسخر اٹھتا ہے کہ جناب جب آپ کے لیے سب کچھ خراب ہو رہا تھا تو آپ تو مزے لے رہے تھے, آپ تو جھولے لے رہے تھے, بڑا مزہ آ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن اب جب خود آ کے تکلیف ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں جناب یہ بھی خراب ہے, وہ بھی خراب ہے, یہ بھی خراب ہے. دیکھیے پہلی بات تو رولز آف گیمز کی جو بات ہو رہی تھی نا, وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا آلریڈی سیٹ ہیں, وہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو بتا چکا ہے کہ کیسے ملک چلانا ہے, کیسے کرنا ہے, اپوزیشن کا کیا کردار, حکومت کا, الیکشن کمیشن کا, جوڈیشری کا, فوج پاکستان کا, سب کا. تو یہ سب پہلے سے طے شدہ ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ ہم اس کو فالو نہیں کرتے, تو اس لیے اس کو تو ہم ایک طرف رکھ دیں. باقی یہ کہ کون سا الیکشن کریڈیبل تھا نہیں تھا, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. جو یہ الیکشن آپ کا ہوا ہے اس کو تو خیر الیکشن کہنا ہی الیکشن کی توہین ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے اس کی انویسٹیگیشن نہیں کروانی یا اس کے اوپر آپ نے ٹریبونلز پہ فیصلے نہیں آنے دینے, تو اس کے بعد صرف میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آئین پاکستان میں سے بھی اور اپنی قانون کی تمام کتابوں میں سے بھی جو الیکشن والا چیپٹر ہے وہ اس کو نکال کے باہر پھاڑ کے پھینک دیں. کیونکہ اگر آپ نے اس الیکشن کو کریڈیبل کہنا ہے اور اگر آپ نے اس الیکشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو پھر اس کے بعد کبھی وہ کہتے ہیں کوئی وقت جو ہے نا قبولیت کا بھی ہوتا ہے. تو چلیے تو جیسے بھی الیکشن ہو رہے ہیں نہیں یہ وہی ہے کل جس کو کی وہ طرف آپ کہیں اشارہ سمینہ رمضان نے منصور علی خان کے شو میں بیٹھ کے کہا تھا الیکشن تسی کاٹ دی دیو, ارے میری بات تو ہم نے نکال ہی دیا. نہیں تو الیکشن نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا, کیا ہوگا سمینہ بہت الیکشن نہیں ہوں گے تو وہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے بھائی, میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نہیں پھر بھی دیکھیں وہ پھر بھی یہی ہوگا, اتنا آسان نہیں صرف ہوتا, فیسز سامنے ہیں, ورنہ کوئی تبدیلی ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی اب الیکشن ہو گئے تو بڑی کوئی ڈیموکریسی آ گئی ہے ملک میں. آپ کو کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے آپ کے ملک میں, آپ کے الیکشن ہوئے ضرور ہیں, یہ 2018 میں بھی نہیں تھی, بٹھانے کے لیے. یہ 2018 میں بھی نہیں. دیکھیے فرق پتہ ہے کیا ہے منصور, فرق اتنا سا ہے کہ آپ یہ آدھا کپ چائے ہے یا آدھا کپ پانی ہے, اس میں میں 2-4 قطرے ڈال دوں پانی کے اور چائے کو مکس کر لوں, یا پھر میں پورا جگ آ کے اس میں انڈیل دوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ تھوڑے دودھ میں آپ پانی ملا لیتے ہیں, لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے پانی میں اتنا سا دودھ ملا دیا ہے, تو یہ آپ نے کر کے الیکشن ہاتھ میں پکڑا دیا. ابھی نجم صاحب بات کر رہے تھے کہ جی یہ الیکشن اس طرح ہوتے رہتے ہیں. مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ کون سے 2018 میں کوئی 5 حلقے مجھے آپ بتا دیں کہ جن میں فارم 45 اور 47 کا رزلٹ کا کوئی ایشو تھا, کوئی 5 حلقے مجھے بتا دیں. نہیں 35 پنکچر چھوڑیں, 2018 میں آپ نے 2018 کی بات کی نا, مجھے 5 حلقے بتا دو. میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی کہ 50 نہیں 1 منٹ, 2018 کا تو ڈپٹی اسپیکر ہی وہاں سے آیا. میں نے ان سے پوچھا ہے
میں نے ان سے پوچھا ہی کہ میں نہیں جواب دے سکتا. یہ آرگیومنٹ انہوں نے بلڈ کیا تھا نا. منصور دیکھیں آپ جو قاسم سوری صاحب کا کہہ رہے ہیں وہ کا کیس آج تک چل رہا ہے. وہ 45-47 کا کیس نہیں ہے. میرا سوال آپ نے نہیں سنا. میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ فارم 45 پنجاب اٹھا کے آپ لے گئے. ارے بابا سنیں بزدار کہاں سے آیا تھا؟ مجھے بتائیں بزدار کہاں سے آیا؟ ایکچولی وہ یہ کہہ رہی ہیں. ایک منٹ بات کرنے بزدار کہاں سے آیا؟ آپ کیجئے 2018 میں یہ ہوا تھا. منصور جیتا, نجم جیتا, فہد جیتا, میں جیتی. تو بتایا گیا کہ فہد آپ جا کے سمینہ کے ساتھ مل جائیں, منصور آپ بھی سمینہ کے ساتھ مل جائیں. اچھا یہ کہا گیا تھا یعنی ہاں تو یہ تو ہے جیتے ہوئے لوگوں کو آپ نے ملا دی. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے ہارے ہوئے لوگوں کو ملا دیا. یہ پرابلم ہے, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اس وقت کسی ہارے ہوئے کو جتایا نہیں گیا تھا. جیتے ہوئے تو تھے, اس وقت ہارے ہوئے کو جتایا نہیں گیا تھا. نہیں اس وقت بھی جتایا گیا تھا. آپ مجھے 5 حلقے صرف وہ بتا دیں 2018 کے جس میں فارم 45 اور 47 کے رزلٹ میں فرق ہو. میں آپ کو بھی گن کے بتا دیتی ہوں. سلمان اکرم راجہ 1 لاکھ ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں اسلام آباد کے تینوں حلقے جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے. میں آپ نے خود 130 آپ نے 130 کا خود کیا نا, آپ نے فارم 45 دیکھے. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کراچی کے 18 حلقے کس طرح سے انہوں نے ایم کیو ایم کی جھولی میں ڈالے. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ لاہور میں کون کون سی سیٹیں ہیں جو انہوں نے اٹھا کے جھولی میں ڈالی ہیں, اور سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار صاحبہ کی جو سیٹ ہے وہ انہوں نے کس طرح. ابھی یہ ٹپس میں ہیں باتیں بھائی. تو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جی 2018 اور 2024 کا جو ہے وہ کوئی کمپیریزن ہے. آپ نے یہ ضرور کیا کہ اتحاد بنائے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں ایک بات کہوں کہ کم از کم وہ جیتے ہوئے تو تھے بھائی. اس دفعہ تو آپ نے ہارے ہوئے کو مسلط کیا ہے, یہ پرابلم ہے. ٹھیک, میں فہد صاحب جو ہے وہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں الیکشنز کے اوپر. فہد صاحب میں روزانہ ٹاک شوز پتہ نہیں کتنے کیے, بار بار یہی ڈسکشن, جو بھی ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اینڈ پہ یہی آ جاتا ہے جی پہلے والے زیادہ خراب تھے کہ اس والے زیادہ خراب ہیں. اب یہ جو الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے سپریم کورٹ کا آج یہ حکم آیا ہے کہ جناب فی الحال کام معطل ہے جب تک چیف جسٹس صاحبہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے اپنے عہدے کا حلف نہیں لیتی, اس کے بعد یہ پروسیس جو آگے چلے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف ڈاؤٹس اس پہ کریٹ کر رہی ہے. آج ان کے وکیل جو تھے وہ بھی جب کورٹ میں آئے انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا, لیکن ان کے اس عدم اعتماد کو جو ہے وہ برخاست کر دیا کہ نہیں یہ آپ کا جو اعتراض ہے یہ جائز نہیں ہے. یہ کیا واقعی زیادتی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, یا یہ بلا وجہ کا ایک بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے؟ خان صاحب میرے خیال سے سب سے بڑا جو پرابلم آ رہا ہے وہ ڈویژن میں آ رہا ہے کہ میں یا کوئی اور یا آپ صرف یہ کہیں کہ پچھلا پرابلم کر رہا تھا آج کا پرابلم نہیں کر رہا. جی سر ایسا نہیں ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ 18 میں بھی یہی حالات تھے اور آج بھی یہی حالات ہیں. اور سب سے بڑا پرابلم کیا آ رہا ہے, آپ پورے پنجاب سے مجھے ایک بچہ دکھا دیں جو مزدوری سے اٹھا کے آپ نے اسکول داخل کروایا ہو. ایک بچہ 100 دن آپ نے گزار لیے, 100 دن کی آپ کر رہے ہیں نا کہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں 100 دن. ایک بچہ پورے پنجاب سے, آپ کے لاکھوں بچے پنجاب میں, کروڑوں بچے پورے پاکستان میں مزدوری کر رہے ہیں, چائلڈ لیبر کر رہے ہیں, ایک بچہ نہیں آپ کو ملے گا. اچھا دوسری جو دلچسپ بات یہ ہے کہ 45 لاکھ بچہ پنجاب میں اسکول سے باہر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب دوسری جو اہم ترین ایشو ہے وہ ڈیپ روٹیڈ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. شہباز شریف پر جب فرد جرم عائد ہونا تھی تو وہ پرائم منسٹر لگ گئے تھے. پروسیکیوشن ساری کی ساری رانا ثناء اللہ کے پاس چلی گئی تھی, ایف آئی اے ان کے انڈر آ گئی تھی, وہیں سے چھوٹ جاتے پروسیکیوشن ساری اڑا دی تھی. اور ایک بات اور, جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار ہیں وہ اس وقت بینکنگ کورٹ میں یہ کیس سن رہے تھے, اور بڑے اہم ترین لوگوں نے بڑی مشکل سے حالات پیدا کر کے وہ کیونکہ اشفاق سرور کے رشتہ دار تھے, اور اس وقت ان کا اپنا داماد جو ہے وہ بابر ستار صاحب پہ پریس ٹاک کر چکا ہے اور ساری انفارمیشن لیک کر چکا ہے. مطلب رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکس کو لکھا ہے کہ بھائی جان ہمیں ڈیٹا دیں کہ بابر ستار کی جسٹس صاحب کی انفارمیشن کس نے لیک کی ہے. تو 29 منٹ کی پی ٹی وی نے نشر کی ہے جو رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے داماد جو ہیں اسامہ صاحب این اے 51 سے ایم این اے اشفاق سرور کے بیٹے, انہوں نے وہ پریس ٹاک کی ہے اور پوری فیسیلیٹیشن. اور پھر شہباز شریف اور وہ فیملی تب قریب گئی ہے جب طاہر صابر صاحب جو رجسٹرار ہیں وہ بینکنگ کورٹ میں شہباز شریف کے مقدمات سنتے تھے اور منی لانڈرنگ. اور آخری بات, منی لانڈرنگ میں جس جج نے ان کو ایکویٹل دیا تھا, جس جج نے اس کو انفارمیشن کمیشن لگا دیا تھا 19 دن بعد بطور پرائم منسٹر لگا دیا تھا.
اور اسی طرح عمران خان کو آپ دیکھ لیں, عمران خان کیا کہا کرتے تھے, کیا باتیں کرتے تھے, کیا ڈسکشن کرتے تھے, اور وہ جب احتساب کی باری آئی تو سارے جیلوں میں تھے, سارے لوگ اندر تھے, اور نیب کو کون مینوورنگ کر رہا تھا, ایف آئی اے کون چلا رہا تھا اس وقت. نہیں لیکن ابھی جو آپ نے کہا کہ جی پہلے بھی الیکشن اسی طرح ہی ہوتے تھے, اب بھی اگر اسی طرح ہی ہو رہے ہیں, نجم صاحب بھی یہی بات کہہ رہے تھے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے. نہیں, نجم صاحب اس کو کنونسنگلی کہہ رہے ہیں. اچھا اسے کھلے دل سے ایکسیپٹنس سے کہہ رہے ہیں کہ کل بھی برا تھا, ہمیں کیوں برا کہہ رہے ہیں. نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو یہ اس طرح نہیں چل سکتا. یہ خوش ہو کے کہہ رہے ہیں, آپ رنج میں کہہ رہے ہیں. خان صاحب دیکھیں یہ فرق ہے. خان صاحب عرض یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں جسٹیفائی کر رہے ہیں. پچھلے 2 سال سے جو ماسٹر پلان سوچا گیا وہ نہیں ہو رہا. اچھا, اس پہ دیکھیں, یہ نہیں چلے 2018 میں جو ماسٹر پلان سوچا گیا تھا وہ ہو گیا تھا, وہ اس وقت ایگزیکیوٹ ہوا لیکن پورا نہ ہوا. 2024 والا نہیں ہو رہا. نہیں, وہ تو 10-15 سال آگے کا تھا نا, اس میں تو 2024 والا بھی ہو گیا. نہیں, اس میں تو ہو گیا ہے, اس میں تو جنرل فیض نے بھی ٹرم پوری کرنی تھی. منصور صاحب ایشو کیا ہے, ہو گیا ہے, کیا ایشو کیا ہے, مسئلہ کیا ہے اس میں؟ ساری حکومتیں کام کر رہی ہیں, مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے, شہباز شریف وزیر اعظم ہے, اور کی چاہیے تھا. چلیں یہ انہوں نے خود مان لیا ہے کہ جو پلان بنا تھا لندن پلان وہ ایگزیکیوٹ نہیں, میں نے لندن پلان کا تو نام نہیں لندن پلان تو آپ میں نے لندن پلان تو آپ کے ذہن پہ سوال ہے, میں نے تو اس کا نام تک نہیں پلان دیا. ایگزیکیوٹ ہو گیا, لائن پور پلان. پلان ایگزیکیوٹ ہو گیا. آپ مجھے بتائیے, فرض کیجئے عمران خان لاہور سے سیٹ ہارے ہوتے اور سیٹ کسی اور کو مل جاتی تو آپ اور ہم بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہوتے کہ عمران خان کو سیٹ چھوڑ دینی چاہیے. تو یہی بات آپ اپنے ویلاگز میں مسلسل اور پروگرامز میں مسلسل کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو سیٹ چھوڑ دینی چاہیے تھی, وہ نہیں جیتے ہوئے. چھوڑا کسی نے مانی, اس کون چھوڑتا ہے, کسی نے کنسیڈر کیا؟ یہ بھی بتائیے نا کون چھوڑتا ہے. کوئی نہیں چھوڑتا. کیوں نہیں چھوڑتے؟ حافظ صاحب نے نہیں چھوڑی, جماعت اسلامی کے امیر نے, حافظ صاحب نے, نعیم الرحمان صاحب نے چھوڑی ہے نا. گریس والے لوگ ہوتے ہیں, پی ایم ایل این کے لوگ نہیں آ کے آپ کو بتا رہے 2-3 لوگ کہ جی ہمیں بھی آفر کیا گیا, ہم نے کہا ہمیں نہیں چاہیے. یہ نوازی یا عمرانی پرابلم نہیں چل رہا. ایک بچہ جو اسکول نہیں جا پا رہا, وہ نوازی حکومت ہو یا عمرانی حکومت ہو, وہ تو ایشو نہیں ہے. 45 لاکھ بچہ ابھی تو باہر نہیں گیا نا. دیکھیں میری بات سنیں, پتہ نہیں ہم کس قسم کی, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں منصور صاحب کہ ہمیں اس سسٹم کو بہتر بنانا ہے, ہم سب نے مل کر چلنا ہے, آپس میں کوئی رولز آف گیم طے کرنے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ جب آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑی اچھی اچھی کتابی باتیں کر رہے ہیں, آئین کی باتیں کر رہے ہیں, صلح کی باتیں کر رہے ہیں, آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اچھا ہونا چاہیے. جب آپ خود یہ سارا کچھ لے لیتے ہیں تو آپ اسے انکار کرتے ہیں. میں نجم صاحب ایک پریڈکشن دوں آپ کو, ایک پریڈکشن دوں, ایک فکرہ کہہ دوں. پاکستان تحریک انصاف کو میں بڑے واضح بتا دوں کہ فوج نے اس سے بات نہیں کرنی. اور یار نہ کریں, وہ معافی دے دیں, کسی سے بھی نہ بات کریں, اپنا کام کر لیں, بس بات اتنی ہے, کر لیں اپنا. وہ کمیٹی کیوں بنائی ہے؟ وہ تحریک انصاف کے بارے میں بات کریں, آپ کی جواب. میں تو کہہ رہی ہوں پی ٹی آئی تو کرنا چاہتی ہے نا, میں تو کہہ رہی ہوں نہ کریں. پی ٹی آئی تو کہتی ہے نا ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, وہ کہتی ہے ہم نے کمیٹی, وہ پی ٹی آئی جانے اور وہ جانے. میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ پہلے ان کی بات کو مینڈیٹ ہونے دیں. ایک پیٹرن, نجم بھائی ایک پیٹرن سیٹ کر لیں پلیز, وہ بڑے ضروری ہے. وہ یہ ضروری ہے کہ آئین پاکستان کی بات جب آپ بھی عمران دور میں کرتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ نون کے ہیں, اب جب آئین کی بات کریں تو آئین کا کوئی تعلق نہیں کسی جماعت سے. آئین کا کیا تعلق ہے؟ ایک آئی او جو انصاف دیتا ہے وہ اسے کیا لگے کہ قتل کس نے کیا, اس نے تو دیکھنا فیکٹس کیا. میں نجم صاحب کی نا بات ذرا کمپلیٹ سننا چاہتا ہوں, لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد نا میں ذرا نجم صاحب کی بات آرام سے کمپلیٹ سننا چاہوں گا. ناظرین مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد فوراً واپس آتے, پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے نجم ولی صاحب ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ جناب بیٹھ کے اکٹھے بات کرنی پڑے گی اور رولز آف دا گیم بنانے پڑیں گے. لیکن نجم صاحب اس وقت آپ سے ایک بات کرنے لگا تھا. جی میری پریڈکشن ہے, اب پریڈکشن کا لفظ نہیں کہنا چاہیے, لگتا ہے مجھے شک ہے اس بات کا, جس دن یہ ٹیبل ٹرن ہوئے نا اور خان صاحب آ گئے حکومت میں اور یہ آ گئے اپوزیشن میں, تو جو ڈنڈا اس وقت چل رہا ہے اس سے ڈبل چلے گا. کیونکہ جتنا یہ کہتے ہیں جی ہم جو برداشت کر رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, ہماری خواتین کے ساتھ, ہمارے گھروں پہ جس طرح ریڈ ہوئے, جو کچھ بھی ہوا, جب ان کی باری آئے گی نا تو پھر جاتی عمرہ کے اندر بھی پولیس, وہ سارا کچھ ہوا ہوا ہے, پھر ہر جگہ پولیس, وہ سارا کچھ ہوا ہوا ہے. منصور یہاں تک ہوا ہوا ہے کہ ایک باپ جیل میں تھا, بیٹی اس سے ملنے کے لیے گئی اور اس کو وہاں پر اس ایک ایسے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا جو مقدمہ درج ہی نہیں ہوا بعد میں. میں چودھری شوگر ملز والی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد دیکھیں, جو اگر ہم نے اپنی تاریخ کی طرف جانا ہے, بڑی بڑی بے شرمی سے بھری ہوئی ہے, بڑی بڑی بے حیائی سے بھری ہوئی ہے, ایسی چیزوں سے بھری ہوئی ہے کہ ہمیں ایک پرائم منسٹر اٹھتا ہے اور جا کے امریکہ میں تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا جو سیاسی مخالف میں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, میں جا کے اس کا اے سی اتروا لوں گا, اس کا ٹی وی اتروا لوں گا.
دیکھیں اگر ہم نے چھوٹے پن کا اگر ہم نے جانا ہے نا تو بڑے بڑے چھوٹے پن پہ یہ بڑی بے شرمی ہے یا دوران عدت نکاح کیس ایک زیادہ بڑی بے شرمی؟ آپ مجھے خود بتائیے. مطلب وہ تو اتنے پرسنل میرا خیال ہے میں ذاتی طور پہ اس میں میری بڑی واضح اوپینین ہے, یہ ایک شرمناک اور گھٹیا کیس ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کیس کے بننے سے زیادہ شرمناک اور گھٹیا وہ تمام حرکتیں ہیں جو کی گئیں, جو بیان کی گئیں. ایک سیاسی رہنما کو یہ سارا کچھ, ایک بڑے سیاسی رہنما کو, آپ مجھے بتائیں, میں منصور آپ بڑی دو ٹوک بات کرتے ہیں اور کسی ایک کی طرف نہیں, آپ جس کی آپ نے کھال اتارنی ہوتی ہے اتار دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں زرداری صاحب 11 برس تک جیل میں رہے, 11 برس جیل میں رہے, اس قسم کا مقدمہ بنا کوئی؟ نواز شریف نے پہلے مشرف کی آمریت برداشت کی, اس کے بعد عمران اور باجوہ کی آمریت برداشت کی, اس قسم کا مقدمہ بنا کوئی؟ نہیں بنا, کیونکہ اس قسم کی چیزیں تھی نہیں. سر یہ کیا ہے, یہ آئلہ ملک کو کال, یہ کیا نواز شریف نے کی ہوئی ہے؟ یہ جو ریحام خان کی کتاب ہے یہ کیا اس کی بیوی نہیں تھی, اس کی اہلیہ نے نہیں لکھی ہوئی؟ سر ہمیں ماننا پڑے گا کہ عدت کیس گھٹیا ہے. میں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں پھر کہہ دیتا ہوں, جو خاور مانیکا ہے گھٹیا آدمی ہے, چھوٹا آدمی ہے, غلط آدمی ہے. اس شخص نے جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے ان کے ساتھ میری آپ سے درخواست ہے آپ اتنا کچھ مت مطلب یہ کہیے کسی کو, آج کل ڈیفیمیشن کا لاء ہے, آپ پکڑے جائیں گے. سر سچ بولنے پہ پکڑا جائیں تو میں کیا کروں؟ ایک بندہ جو ہے نون لیگ کی گورنمنٹ لے کر آئی ہے, ایک بندہ جو ہے وہ سب کو برا بھی کہہ رہے ہیں, گھٹیا بھی کہہ رہے ہیں, پھر جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. میں جسٹیفائی تو کر رہے ہیں نا, جب آپ ان کی بات پہ بلیو کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹیفائی کر رہے ہیں آپ. نہیں وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ ان کا خاوند ہے نا صاحب, میں نہیں ہوں. وہ ان کا کہنے کا مقصد ہے آپ نے مدعی کو سارا کچھ کہہ دیا, جو مدعی یہ بھی ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سارے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک رہا ہے, ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں یا تو آپ ایک سٹانس لے لینا کہ یہ گھٹیا بات ہے, اس پہ ڈسکشن مجھے ایک بات بتائیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں غلط ہے اور اس پہ بات نہیں ہو چاہیے, یا یہ کہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے اور پھر بات ہونی چاہیے. خاور مانیکا بھی غلط ہے, اون چودھری بھی غلط ہے, مفتی سعید بھی غلط ہے, میڈیا بھی غلط ہے جو یہ ساری کی ساری بات کرتا ہے, وہ عدالتیں بھی غلط ہیں جو اس پر سزائیں دیتی ہیں, لیکن جس نے یہ سارا کچھ کیا وہ ٹھیک ہے. بھائی شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے عورت سے پوچھو, عورت سے آپ نے پوچھا, شریعت کہتی ہے گندی حرکتیں مت کرو. بھائی گندی حرکتیں کرتے ہیں, چلیں آگے, ہم پولیٹیکل بات کر رہے تھے, میں وہ اچھی خاصی ایک جو آپ بات کیجئے. میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے کوئی اچھی سیاسی تاریخ نہیں گزاری, اور ہم نے ایک موقع پر سیاستدانوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, میثاق جمہوریت کیا, پھر اس کے بعد بی بی نے بھی مشرف صاحب سے NRO لے لیا, اور پھر نواز شریف صاحب بھی یوسف رضا گیلانی کے خلاف پہنچ گئے تھے. اب وقت آ گیا کہ سیاسی جماعتیں بیٹھیں, سر یہ پہلے بھی سنا, رولز آف گیم طے کریں. پہلے بھی جب اس سے پہلے چارٹر فار ڈیموکریسی ہوا تھا ہم نے تب بھی سنا تھا, اب وقت آ گیا ہے, نکل گئے نا اس میں سے. نہیں ابھی کون کہہ رہا ہے, کون بیٹھنے لگا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں بیٹھنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے. لیکن بات بھائی پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں یا پی ٹی آئی کہتی ہے ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں بات کریں گے, ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. یہ ہے کون, ان کی اوقات کیا ہے؟ دیز آر دی ورڈز, یہ میرے نہیں ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو سارے فارم 47 والے. اب آپ جب ایک سیاسی رہنماؤں کو اس طرح ٹریٹ کریں, آپ کا اختلاف ہوگا, میں کہتا ہوں فارم 47 کے ہی ہیں, بات تو پھر بھی ان سے ہی کرنی پڑے گی نا. پولیٹیکل سرکل میں تو یہی لوگ ہیں. جی بالکل, جیسے نواز شریف صاحب عمران خان سے بات کر کے گئے تھے یا جنرل باجوہ سے ڈیل کر کے گئے تھے؟ نواز شریف کس سے کر کے گئے تھے؟ جنرل باجوہ سے کر کے گئے تھے نا. یہ آپ کی رائے کی خبر ہے نہیں تو کیا زبیر صاحب کیا بتا رہے ہیں, خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ باجوہ کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے چھپ کے, ہم نے ان سے جا کے کیسز کی بات کی, اور یہ جو پلیٹلیٹس گرنے کی ساری خبریں تھیں, یہ رپورٹیں ساری جو تھیں, کس نے کی؟ خان صاحب آن ریکارڈ ہیں, خان صاحب آن ریکارڈ ہیں جو یہ کہہ چکے ہیں میں نے باہر جانے دیا. تو ان کو غلط رپورٹیں سامنے رکھ دی نا, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بندہ مر جائے گا اندر, چلو ٹھیک ہے جانے دو. اس میں کیا بات, آج زبیر صاحب نے ایک سیکنڈ آپ نے بات کر لی نا, یہ سمینہ میرے خیال میں یہ عمران خان صاحب کو وہی ڈاکٹر رپورٹیں دے رہا ہے جس نے بشرا بی بی کو دی تھی کہ جناب آپ کے کھانے میں نا ہارپک ملا دیں. میری بات سنیں, یہ وہی ڈاکٹر ہے. ایک منٹ بات سن لیں, میں معذرت کے ساتھ, یار یہ بات ہے ہی نہیں ان کی کہ عمران خان کو کس نے رپورٹ دی. زبیر صاحب نے کیا کہا کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس والی رپورٹس تھیں جنرل باجوہ کے بغیر بن ہی نہیں سکتی تھی, ہو ہی نہیں سکتا تھا, انہوں نے یہ بات کی ہے.
وہ گھر کے بھیدی خود بتا رہے ہیں نون سب لیگ کچھ چھوڑنے وہی. کے بعد. اور کیا آپ اتنے نہیں اگر تو بھیدیوں کی بات ماننی ہے نا, نہیں اگر تو دیکھیں اگر تو بھیدیوں کی بات ماننی ہے پھر باقی بھیدیوں کی بھی بات مانیں. آپ اون چودھری کی بھی بات مانیں, آپ ریحام کی بھی مانیں, سب کی مانیں نا. پھر آپ کیا یہ بات مانیں گی کہ نواز شریف کو باہر نکالنے کے اندر جو ہے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا؟ باہر نکالنے میں نواز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکالنے میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا ہاتھ تھا, ملی بھگت سے ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ یار یو ڈونٹ ایکسپٹ دس. یہ تو ان کے کیسز بھی تو تھے نا. مجھے تو یہ آپ میں اس بات کو تو مانتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ضرور تھا, لیکن عمران خان اس میں کیا تھے؟ وہ چیف جسٹس تھے, وہ روٹی کو چوچی کہتے تھے, روٹی کو چوچی کہتے تھے, اس وقت روٹی کو چوچی کہتے تھے. وہ چیف جسٹس تھے یا وہ کون تھے, یا وہ آرمی چیف تھے, وہ کون تھے؟ وہ کٹ پتلی تھے اس وقت. وہ خود آ کے بیٹھ گئے تھے کیا وزیر اعظم؟ یہ معاملہ ٹویٹ ڈیل ہونے سے شروع ہوا, اور جس وقت عمران خان جب نواز شریف پر کیس چل رہا تھا نا تو سائملٹینیسلی عمران خان پہ بھی چل رہا تھا, یہ بھی یاد رکھیں. اور وہ بری ہو گئے تھے, تو جہانگیر ترین پکڑے گئے. تو اب یعنی یہ ضروری ہے کہ دونوں مارے جائیں گے یار, جو کلین ہوگا وہ کریں گا. ایک خبر دوں آپ کو, 29 نومبر 2024, کون سی ڈیٹ؟ 29 نومبر 2024, 2 سال پورے ہو جاتے ہیں. پھر دیکھیے گا کہ کیا کیا سٹوریز باہر نکلتی. ٹھیک ہے, ویٹ کیجیے. 2 سال کس چیز کو آپ کاؤنٹ کریں گے. لیکن میں سر 2 سال کے بعد شاید آگے 4 سال ہوں. جی فہد سر, آپ بہت ڈیپ جا کے انویسٹیگیٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن جب سپریم کورٹ میں اٹھائی گئی تو وہاں سے پھر کیا نکلا تھا. میں اس سے زیادہ اس پہ نہیں جا سکوں گا. اس کی بنیادی ریزنز ہیں کہ کچھ لوگ ابھی بھی پاور میں ہیں اور سٹنگ ہیں, اس وجہ سے سول کی بات کر رہا ہوں. سول میں کچھ لوگ اس وقت بھی جوڈیشری میں وہ پیونی جج ہیں, وہ اس بیچ کا حصہ تھے, منصور علی خان. تو وہ پھر بات ہم جب ڈسکشن کریں گے تو بڑی دور تک بات جائے گی. ڈیفیمیشن ابھی نیا بنا ہے, حالانکہ اظہر صدیق صاحب نے اسے چیلنج کروایا, پتہ نہیں اس کا کیا بنتا ہے. دوسرا وہ جو 5-0 سے 2 صحافی اور بھی چیلنج کرنے جا رہے ہیں. راجہ ریاض نے بھی کیا ہوا ہے, ہمارے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے بھی کیا ہوا ہے. 2 صحافی اور بھی کرنے جا رہے ہیں. کون کون جا رہے ہیں جی؟ بھائی اس میں سے ایک اسٹوڈیو میں بیٹھا ہے, آگے چلے. خان صاحب آگے, اچھا خان صاحب بھی جا رہے ہیں. ڈیفیمیشن کو جا رہے ہیں؟ نہیں, ڈیفیمیشن کو تو آپ جا رہے ہیں, لیکن یہ جو آرڈیننس لائی گورنمنٹ. نہیں میں وہ کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک, میرا اصل پوائنٹ جو جہاں سے بات سٹارٹ ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرتی بات تو نہ کرے. ٹھیک ہے, اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ میں تو کہہ رہی ہوں پلیز نہ کریں, میں تو کہہ رہی ہوں پلیز اسٹیبلشمنٹ بات نہ کریں, نہ کوئی سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے, اپنا کام کرنے دیں پلیز. ان کو نہ اتنا بٹھائیں ہر جگہ لا کے, آپ مائی باپ نہ بنائیں انہیں ان کا کام کرنے دیں. بس یہ میں کہہ رہی ہوں. یہ ہو رہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس لمحے بات کس سے کریں؟ کیا وہ نواز شریف سے بات کریں؟ نواز شریف صاحب کے پاس اختیارات کتنے ہیں خان صاحب کو پتہ ہے. وہ کتنے پاورفل ہیں, کتنے مسکولر ہیں, وہ خان صاحب کو پتہ ہے. وہ کاکڑ صاحب جتنے پاورفل ہیں یا ان سے بھی پاور نیچے آ گئی ہے, یہ بھی خان صاحب کو پتہ ہے. بات سمپل ہے. آج تو ویسے فہد بھائی انہوں نے اپنے ہی پارٹی سے بات کرنی تھی مختلف دھڑوں سے, کیونکہ تو پارٹی دھڑوں میں چل رہی ہے ابھی تو ادھر بات کرنی تھی, ابھی تو وہی نہیں مسئلہ حل ہوا. میرا خیال ہے یہ کوئی اتنی بڑی تو نہیں قیادت کسی کی جب یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. بے نظیر صاحبہ جب اندر تھیں, اس کے علاوہ یہ ابھی پی ایم ایل این گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے تو ان کے نہیں لوگ توڑ کے جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا گورنمنٹ ہے اور زبیر صاحب 6 انٹرویو تو یہ کر چکے ہیں پی ایم ایل این کے رہنماؤں. نواز شریف اس وقت نواز شریف کس جگہ کھڑے ہیں, مریم بی بی کس جگہ کھڑی ہیں, وہ ڈیفیمیشن بل لا رہی ہیں, اور شہباز شریف کس جگہ کھڑے ہیں. 3 دھڑے تو یہ ہو گئے حکومت میں ہوتے ہوئے, اور زبیر صاحب کہاں کھڑے ہیں, 4تھا دھڑا ہو گیا. تو یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ لیڈرشپ کسی کی بھی وہ کنڈیمیبل ہے, غلط ہے کسی کی لیڈرشپ آپ اندر دے دیں. بات یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر اندر چلا جائے گا تو وہ پھر دھڑے آ جاتے ہیں اس طرح. مجھے فہد بھائی ایک صرف میں آپ تینوں سے نا, میں ذرا پروگرام کے آخر کی طرف میں جانے لگا ہوں, مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن بریک کے بعد ایک ٹاپک رہ گیا, وہ یہ ہے کہ آپ لوگ تینوں لاہور سے تعلق رکھتے ہیں, میں بھی لاہور سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ تینوں 100 دن پورے ہو گئے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیوز خاص طور پہ انفلوئنسز کی جناب بڑا زبردست کام کیا مریم نواز نے, پنجاب گورنمنٹ نے بڑا زبردست کام کیا, اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جناب یہ کس قسم کی کیمپین جو ہے. آپ لوگوں نے ابھی تک لاہور میں پنجاب میں کیا دیکھا ہے؟ کیا واقعی کوئی ہمیں زبردست پرفارمنس نظر آئی ہے یا وہی آرڈنری پرفارمنس ہے؟ ایک بریک ناظرین, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بات ہو رہی تھی کیا انفلوئنسز کی ضرورت پڑ گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کو کہ جناب وہ ان سے تعریفیں کروائی جائیں کہ جناب بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. فہد صاحب جو ہے نا وہ ان کا ایک کمال یہ ہے کہ یہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں,
یہ ایک ٹریولوگ رپورٹر بھی ہیں, مطلب یہ اتنا گھومتے پھرتے ہیں, کبھی آپ کو اسلام آباد میں نظر آئیں گے, کبھی آپ کو لاہور میں, یہ بڑی بڑی جگہوں کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے. فہد صاحب کیا دیکھا آپ نے, واقعی 100 دن میں بڑی زبردست تبدیلی آ گئی پنجاب میں یا ویسے ہی ہے پنجاب؟ میں خان صاحب ٹیل پہ بیٹھا ہوں کیونکہ ہر وقت عوام کے ساتھ. جی ہاں بالکل. مجھے نہیں لگا کہ 1% بھی کسی جگہ کوئی تبدیلی ہے. مریم نواز کے حلقے میں سنگھ پورہ جو منڈی ہے, اس منڈی میں بھی چیزیں جو ہیں وہ پرائس ریٹ کنٹرول کے مطابق نہیں بک رہی ہیں. اچھا یہ چھوڑ دیں. دوسرا جو بچوں کا میرا سب سے بڑا ٹاپک ہے کہ آپ کے بچے آپ پڑھائیں گے نہیں تو آپ ڈوب گئے نا, سارا ٹائٹینک ہی ڈوب گیا. آپ کی یہ سارے مسائل کس وجہ سے, ایجوکیشن نہیں ہے. اچھا ایک بچہ مجھے پورے پنجاب سے دکھا دیں کہ جو مزدوری سے اٹھا کے 6 سال کا بچہ ہو, اس کے پیرنٹس کو انہوں نے مینیج کیا ہو کہ یار ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں, بچہ پڑھنے کے لیے تحویل میں دے دیں اسٹیٹ کی, اور وہ بچہ ایک دکھا دیں پورے پنجاب میں سے مجھے کہ یہ بچہ جی ہم نے اسکول داخل کروا دیا ٹھیک پورے. اچھا جو تیسرا سب سے بڑا جو اتنے فیتے کٹے ہیں 100 دن میں, وہ بھائی جان ٹیل تک تو کچھ نہیں. اچھا آخری بات, آپ ہیڈ پہ آ جائیں. میں وہ ہیڈ پہ وہ چونکہ نجم بھائی بیٹھے ہیں تو میں ٹیل پہ ٹھیک ہوں. اچھا آخری بات, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. میں آف دی ریکارڈ ایک میٹنگ کر کے آیا ہوں تو وہاں کرتے دھرتے سارے ٹیکس والے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک, تو ٹیکس جنہوں نے اکٹھا کرنا تھا وہاں ایک بندے نے 4 ارب کا ٹیکس چوری کیا ہوا تھا, ایک بندے نے. میں نے آئی او سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا, اس نے کہا مجھے نہیں پتا. میں نے کہا کس نے کیا, اس نے کہا مجھے نہیں پتا. میں نے کہا کیا کرو گے, وہ کہتا پتہ نہیں کیا کریں گے. اس کے متعلقہ کمشنر سے پوچھا, اس نے کہا جی ہماری جورسڈکشن نہیں ہے. آئی او نے بتایا کہ ہمارے پاس ہتھ کڑی ملزم کو لگانے کا بجٹ نہیں ہے. وہاں سے نکل کے میں یارڈ میں آ گیا, یارڈ میں دیکھا تو ان کے پاس ریکوری کے لیے کوئی ویگن نہیں ہے, کوئی کار نہیں ہے, کوئی گاڑی نہیں ہے. اچھا ایک بات اور میں کریکٹ کر دوں پلیز, لوگ کہتے ہیں یہاں ریفارمز کی ضرورت ہے. ریفارمز وہاں ہوتی ہیں جہاں کوئی چیز چل رہی ہو. آپ میرے ساتھ ٹیل پہ آئیے, ٹیل پہ کوئی چیز چل رہی ہو تو مجھے دکھائیے. نظم بھائی آپ کی رائے. دیکھیں ماڈل تو اگر ہم نے پریکٹیکلی بات کرنی ہے تو ماڈل تو 2 ہی ہیں اس وقت ہمارے سامنے. ایک بزدار صاحب کا ماڈل تھا, ان کی معاون خصوصی گوگی صاحبہ تھی. دوسرا ماڈل جو ہے مریم نواز کا. عوام کی ویلفیئر کا ماڈل کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھیں میں نجم بھائی عوام کی ساری پولیٹیکل پارٹیز یہی کہتی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یا آپ میری بات سنیں, یا تو آپ بزدار ماڈل کو اپریشیٹ کر لیں یا مریم کو کر لیں. آپ مریم کو کر لیں. یہ کچرا کنڈی بنا کے رکھ دیا پورا یہاں پہ بیڑا کر کے. بزدار کے دور کے اندر کون سی چیز تھی, کیوں نہ تعریف کریں مریم نواز کی یا جو سیٹ اپ آیا اس کے بعد. مجھے ایک بات بتائیں, کیا یہاں پر ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا تبدیلی ہے. ایوان وزیر اعلیٰ کے اندر اس وقت کمشنر, ڈپٹی کمشنر, جیلر اور سب کے سب عہدے نہیں بک رہے. یہاں پر ٹیکے کی بولیاں نہیں لگ رہی. ہاں جی وہ بک نہیں رہے, انہیں کروڑوں روپے کے گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں. دیکھیں وہ تو ایک منصوبہ بجٹڈ منصوبہ ہے, نہیں ہونا چاہیے. یہی تو بات ہے, نوازنے کے طریقے ہیں. اس وقت پاکستان مشکل میں ہے, نہیں ہونا چاہیے اس قسم کی چیزیں. دیکھیں ایک گھر بنانا اور ایک آپ کے جیلر سمینہ جیلر تک کے عہدے بیچنا, ہیلتھ انسپیکٹر بیچنا, ایوان وزیر اعلیٰ میں بیٹھ کے بیچنا. مجھے ایک بات بتا دیں منصور, سنیے, ہم یہ تو کہتے ہیں جی وہ پیسے لے کے بندے لگا رہے تھے, یہ وہ چلو وہ تو آپ پکڑ نہیں سکے, وہ باہر بیٹھے انہیں تو آپ بلوا نہیں سکے. صرف یہ بتا دیں جو بندے پیسے دے رہے تھے وہ تو آپ کے پاس ہی ہے نا آفیسر, کتنے افسروں کے خلاف کارروائی کی ہے, ان افسروں کو پکڑے نا, کرنی چاہیے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بات, یہ کاغذی منصوبے پورا کاغذ بھرتے ہیں. آپ نے کہا تھا جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بہت ساری چیزیں, تو شہباز شریف صاحب حکومت میں ہیں, آرٹیکل 6 کا مقدمہ دائر کر دیتے, پٹواریوں کو چھوڑے اوپر آئے. شروع سے یاد ہوگا میں نے مریم نواز صاحبہ سے بھی پوچھا تھا کہ اگر آپ حکومت میں آئے تو کہیے کہ ہمیں جنرل باجوہ جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ کورٹ مارشل کی کاروائی کریں گے, تو اس پہ وہ خاموش ہو گئی. دیکھیے کاغذی منصوبے آپ نے جتنے مرضی کتابوں میں بنانے ہیں بنا لیں, لیکن جب آپ نے ایک سیکنڈ نہیں بات تو کرنے دینا, جب کہتے ہیں نا جدو چاند چڑھ جائے تو دنیا نو آپ ہی نظر آ جائے, پھر آپ کو یہ پیسے دے کے نا ٹک ٹاک ویڈیوز نہیں بنوانی پڑتی. جب وہ خود بتا رہے ہیں یار, وہ خود بتا رہے ہیں, وہ ٹک ٹاکر ہیں, وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہمیں کانٹیکٹ کیا, ہم سے اتنے پیسوں کے اوپر بات ہوئی ہے. یہ بتائیے آپ کو پچھلے 10 سال میں چاند کہاں نظر آیا, بتائیے. ایک تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی اس بات پہ کرو تو پوچھتے بھئی میں کوئی پی ٹی آئی کی ہوں یا میں کوئی وزیر اعلیٰ تھی جو میں آپ کو بتاؤں. میں نے تو صرف میرا سوال, میں نے کیا سوال کیا تھا آپ سے,
کہ پچھلے 10 سال میں میں نے کیا سوال کیا؟ چاند کب دیکھا؟ میں نے کہا آپ کو پچھلے 10 سال چاند میں کب 10 نظر سال کہہ رہا ہوں، میں نے 5 سال نہیں کہا، 4 سال نہیں کہا کہ آپ پی ٹی آئی 6 سال تو وہی ہو جاتے میں ہیں نے نا 10 سال کہا ہے، میں 14 سے 2013 سے لے کے آج کی بات کر رہا ہوں، 10 سال دیکھیے میں نے کہا آپ کو اس میں چاند کہیں نظر آیا ہے؟ گنڈا پور کا میں چاند آپ کو نکلا ہوا ہے بتانے نا۔ لگی ہوں صرف یہ بات جی کے پی میں کافی بہتر کام بھی وہ آپ ہوتے کہہ رہے رہے ہیں مجھے چاند ہیں، نظر بہت آیا ساری تنقید بھی ہو سکتی آپ ہے، کہیں نا مجھے چاند نظر میں آیا، آپ کو میں یہ تو نہیں کہا کہ وہاں نہیں چاند آیا، میں یہ کہہ رہی ہوں وہاں پہ بھی بہت اچھے کام بھی ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی بہت مس مینجمنٹس ہیں، یہاں پہ بھی بہت اچھے کام ہوئے ہیں، پرویز الہی صاحب کے دور میں بہت اچھے کام ہوتے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ اچھے کام کیے ہوئے ہیں، ایون بزدار صاحب کے دور میں بھی کچھ اچھے کام ہوئے ہیں، لیکن جو یہاں پہ یہ ٹک ٹاکر والا یہ ایک پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش ہے نا، یہ 0/0 حکومت نے جو جب آپ اچھا کام اگر کرتے پی ٹی ہیں آئی تو بنائے تو کچھ بھی ٹھیک ہے، نہیں، اگر کوئی دوسرا بنا لے تو کون غلط ہے۔ کیا ویڈیو کس نے پیسے دے مجھے کے ایک بات بنائے بتائیں بھائی اپنی مرضی سے اچھا کوئی کچھ کہہ ایک بات رہا بتائیں، ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، رمضان جاتے آتے ایک سوال، وہ پیڈ تھی، وہ پیڈ ویڈیو تھی، 11 بجے پرابلم تو پیڈ کا ہے، ابھی میں آ رہی ایک سوال، ایک سوال، بڑے واسا کے وہ ایک میں سر ایک سارا غریب عوام کا پیسہ اچھا میں اشتہاروں میں بانٹ رہے ہیں۔ نون لیگ نے ٹک ٹاکرز کے ساتھ اگر کیا، پیسے دیے، جو کچھ کیا غلط ہے، اگر یوٹیوب کمانے والوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے وہ ٹھیک سر پہ ہاتھ رکھنا کیا ہوگا؟ کروڑوں روپے دے دیے دیکھیے نا جائیں، اگر آپ بتائیں، کروڑوں روپے دے دیے جائیں، دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں منصور، سیدھی بات ہے، 70 اگر میں کروڑ اپنی چوائس سے کوئی تعریف کر رہی ہوں کسی کی یا کوئی، وہ ایک الگ بات ہے، بے شک پی ایم ایل این کے لوگ بھی تو 365 دن صرف تعریفیں اگر ہوں تو ٹھیک ہے، ارے بات تو سن لیں، مطلب اس کو نظر ہی نہ آئے خان کے آرگومنٹ ہی نہیں بلڈ کرنے دے رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ اپنی مرضی سے میں کسی چیز کی اچھائی کروں برائی کروں وہ ایک الگ بات ہے، جب آپ کسی کو باقاعدہ ہائر کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام کے پیسے کو آپ اشتہار دیکھ لیں جو ٹی وی پہ چل رہے ہیں، جو اخباروں میں لگ رہے ہیں، جو بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں، جو آپ کی یہ جو ایل سی ڈیز لگی ہوتی ہیں اس پہ مختلف روڈز کے اوپر، وہ آپ دیکھ لیں، یہ سارا پیسہ ہمارے غریب عوام کا ہے جس کا آج بل دیا نہیں جا رہا اور اس کو آپ اپنی تشہیر میں لگا رہے ہیں، یہ پرابلم یہ ہے کہ اب نیلم صاحبہ نے ان کا جو نوٹیفیکیشن ہونا ہے وہ تقریباً 14 دن لگ جائیں گے، اور 14 دن کے اندر جو آرڈیننس ہوا تھا، دیکھیں پاس ہو جانا، پی ڈی ایم نے اس میں ترمیم کی تھی تو وہ نہیں، اس میں تو قانون پاس ہو گیا، ابھی سینٹ میں بھی منظوری ہوگی، بڑی ٹرکی ترمیم تھی، وہ یہ تھی کہ جج ہائی کورٹ کا ہوگا لیکن ٹائم بارڈ ختم کر دیا تھا، وہ 2 سال بھی فائل لے کے بیٹھ سکتا ہے، اب آرڈیننس میں وہ ریٹائرڈ بندہ ہوگا، تصدق جیلانی ماڈل، اچھا وہ اس میں اب وہ قانون بنا لیں گے 14 دن کے اندر، جب قانون بنا لیں گے سینٹ سے منظور ہو گیا، چھپانے کی ضرورت ہے، اگر آپ جینوئن جیتے ہو ٹرمینلز کا کیا بنے گا، کیا بنے گا، بس یہی سوال ہے ہمارا بھی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سمینہ صاحبہ، تھینک یو نجم بھائی، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین لاہور سے پنجاب کا فلیور جو ہے وہ آج پروگرام میں ہم نے شامل کیا، اور پنجابی ٹچ یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔